इस वीडियो में हम टू लिटिल आइज की पोएम से मुतालिक एक मश्क करेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए पोएम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ठीक, पोएम का मतलब होता है नज्म। शाबाश। और इस पोएम का क्या नाम है? टू लिटिल आईज, यानी दो छोटी आंखें। चलिए अब मिलकर इस नज्म को पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। टू लिटिल आईज टू लुक अराउंड, यानी दो छोटी आंखें इर्द गिर्द देखने के लिए। चलिए अब आप इशारे से बताइए आपकी आंखें कहाँ हैं? बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही इशारा किया। चलिए अब इससे आगे पढ़ते हैं। टू लिटिल ears to hear each sound, यानी दो छोटे कान हर आवाज को सुनने के लिए। अब आप इशारे से बताइए आपके कान कहाँ हैं? बिल्कुल सही, शाबाश। चलिए अब मिलकर पढ़ते हैं। One little nose to smell what is sweet, यानी एक छोटी नाक सूंघने के लिए जो भी है मीठी चीज। बिल्कुल ठीक। और अब आप किस तरफ इशारा करेंगे? अपनी नाक की तरफ। बिल्कुल ठीक, शाबाश। अब आगे पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। वन लिटिल माउथ दैट लाइक्स टू ईट, यानी एक छोटा मुंह जो पसंद करता है खाना खाना। और अब आप ये बताइए कि आपका मुंह कहाँ है? बिल्कुल सही, शाबाश। चलिए अब मैं रवानी से इस नज़्म को पढ़ूंगी, आप गौर से सुनिए। टू लिटिल आईज टू लुक अराउंड, टू लिटिल ईयर्स टू हियर ईच साउंड, वन लिटिल नोज टू स्मेल व्हाट इज स्वीट, one little mouth that likes to eat। आप गौर से देखिए, इस नज्म की हर लाइन एक कैपिटल लेटर से शुरू हो रही है और इस पूरी नज्म में सिर्फ एक फुल स्टॉप है जो कि इसके आखिर में है। इसके दरमियान में हर दूसरी लाइन के आखिर में एक कॉमा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नज्म को लिखने का तरीका आम जुमले को लिखने से मुख्तलिफ होता है। इसके अलावा एक और बात है जिसकी वजह से नज्म किसी भी आम जुमले या कहानी से मुख्तलिफ होती है, और उसकी वजह होती है नज्म में पाया जाने वाला एक रिदम। रिदम एक किस्म का आवाजों का पैटर्न होता है, यानी कुछ मिलती जुलती आवाजें एक दूसरे के करीब करीब इस्तेमाल होती हैं, जिसकी वजह से जब नज्म को पढ़ा जाता है तो वो रिदम या आवाजों का पैटर्न सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इस रिदम को पैदा करने के लिए राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपको मालूम है कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनके आखिर की आवाज बिल्कुल एक जैसी होती है। राइमिंग वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनके आखिर की आवाज बिल्कुल एक जैसी होती है।
ان الفاظ کو دیکھیے، یہ لکھا ہے اسکائی اور اس کے ساتھ یہ لکھا ہے فلائی. غور سے سنیے اور یہ بتائیے کہ ان دونوں الفاظ میں وہ کیا بات ہے جو بالکل ایک جیسی ہے. اسکائی، فلائی. ان دونوں الفاظ میں جو بات بالکل ایک جیسی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے آخر کی آواز بالکل ایک جیسی ہے. اب اگلے دو الفاظ کو دیکھیے، یہ لکھا ہے ٹری اور یہ لکھا ہے فری. اب آپ غور سے سن کر بتائیے ان دو الفاظ میں کیا بات ہے جو بالکل ایک جیسی ہے. ٹری، فری. ان دونوں الفاظ کے آخر کی آواز بالکل ایک جیسی ہے. اور اب ان دو الفاظ کو دیکھیے، یہ لکھا ہے ڈال اور یہ لکھا ہے بال. ڈال، بال. اب آپ غور سے سن کر بتائیے ان دو الفاظ میں کیا بات ہے جو ایک جیسی ہے. ڈال، بال. ان دونوں الفاظ کے آخر کی آواز بھی بالکل ایک جیسی ہے. تو اس کا مطلب ہے اسکائی کا لفظ فلائی کے لفظ کے ساتھ رائم کرتا ہے. یہ دونوں آپس میں رائم کرتے ہیں. تو یہ ہیں رائمنگ ورڈز. اسی طرح ٹری اور فری کے الفاظ بھی آپس میں رائم کرتے ہیں اور انہیں کیا کہیں گے؟ رائمنگ ورڈز. اور ڈال اور بال کے الفاظ جو ہیں وہ آپس میں کیا کرتے ہیں؟ رائم. اور ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ رائمنگ ورڈز. رائمنگ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ جن کے آخر کی آواز بالکل ایک جیسی ہوتی ہے. اب ہم نے مل کر اس نظم میں سے رائمنگ ورڈز کو تلاش کرنا ہے. میں پہلی 4 لائنوں کو پڑھوں گی، آپ غور سے سنیے. آپ نے غور سے سن کر رائمنگ ورڈز کا پتہ لگانا ہے. شروع کرتے ہیں. Two little eyes to look around. Two little ears to hear each sound. Around, sound. کیا یہ دونوں الفاظ آپس میں رائم کرتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک، شاباش. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اراؤنڈ اور ساؤنڈ کے آخر میں جو آواز ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے. تو اراؤنڈ اور ساؤنڈ کے الفاظ کیا ہوئے؟ رائمنگ ورڈز. بالکل ٹھیک. تو پہلا رائمنگ ورڈ کیا ہے؟ اراؤنڈ. اور دوسرا رائمنگ ورڈ ہے ساؤنڈ. ان دونوں کے آخر کی آواز کیا ہے؟ بالکل ایک جیسی ہے. چلیے اب مل کر باقی کی نظم کو پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ پھر غور سے سن کر بتائیے کیا اس نظم میں اور بھی رائمنگ ورڈز ہیں؟ غور سے سنیے گا. One little nose to smell what is sweet. One little mouth that likes to eat. کیا آپ کو کوئی رائمنگ ورڈ سنائی دیے؟ سویٹ، ایٹ. ان دونوں میں کیا خاص بات ہے؟ ان کے آخر کی آواز بالکل ایک جیسی ہے. تو یہ کیا ہوئے؟ رائمنگ ورڈز. اس نظم میں تیسرا رائمنگ ورڈ کیا ہے؟ سویٹ. اور چوتھا رائمنگ ورڈ کیا ہے؟ ایٹ. سویٹ اور ایٹ کے آخر کی آواز بالکل ایک جیسی ہے. تو انہیں کیا کہیں گے؟ رائمنگ ورڈز. تو اس نظم میں یہ 4 رائمنگ ورڈز ہیں اور ان کی مدد سے اس نظم میں ایک ردم یا آوازوں کا پیٹرن پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کمپوزیشن یا لکھی ہوئی چیز کو نظم یا پوئم کہتے ہیں. اور رائمنگ ورڈز کی وجہ سے نظم بہت
دلچسپ بن جاتی ہے اور سننے میں بہت اچھی لگتی ہے اور اسے یاد کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ چلیے اب مل کر اراؤنڈ اور ساؤنڈ کے ورڈ سے رائم کرتا ہوا ایک اور ورڈ بتاتے ہیں جو کہ اس نظم میں نہیں ہے اور آپ نے اپنے پاس سے بتانا ہے۔ جب آپ کی بریک ہوتی ہے تو آپ باہر جا کر جب کھیلتے ہیں تو اس میدان کو کیا کہتے ہیں؟ گراؤنڈ، بالکل ٹھیک۔ تو یہ ہے ایک اور رائمنگ ورڈ۔ گراؤنڈ کا لفظ بھی اراؤنڈ اور ساؤنڈ سے رائم کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم ایسے بہت سے الفاظ کا پتہ لگا سکتے ہیں جو دیے گئے الفاظ سے رائم کرتے ہوں۔ چلیے اب سویٹ اور ایٹ سے رائم کرتے ہوئے کسی لفظ کا پتہ لگاتے ہیں جو کہ اس نظم میں نہیں ہے۔ آپ کس کی مدد سے چلتے ہیں؟ اپنے پیروں کی مدد سے، اور پیروں کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فیٹ، بالکل ٹھیک۔ سویٹ، ایٹ، فیٹ۔ فیٹ کا لفظ تو ان دو الفاظ سے رائم کرتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا اگلا رائمنگ ورڈ، سویٹ، ایٹ، فیٹ۔ ان دو الفاظ کی مدد سے ہم اس نظم کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، یعنی اس نظم میں ایک اور لائن کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس نظم کی ترتیب کے مطابق اب ہم کہہ سکتے ہیں Two little feet to walk on the ground، یعنی دو چھوٹے پاؤں زمین پر چلنے کے لیے۔ تو اس طرح ہم رائمنگ ورڈز کی مدد سے پوئم بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی پوئم لکھنے کے لیے رائمنگ ورڈ سے مدد لی جاتی ہے۔ تو یہ تھی ٹو لٹل آئیز کی پوئم سے متعلق ایک مشق جس میں آپ نے رائمنگ ورڈز کے بارے میں سیکھا۔ ان الفاظ کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اپنی کوشش جاری رکھیے۔